अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत। सीखो सिखाओ, हज़े मांगू मूल। मंगल का दिन है और आज 29 तारीख है, यानी अप्रैल गया के गया। अब दिन 2 रह गए और हमने अप्रैल की में भी शदीद गर्मी का एक मज़ा चख लिया। हैरान है कि आज झक्कड़ भी चल रहे थे और मौसम भी बड़ा हवादार है, मिट्टी भी ज़्यादा उड़ रही है। एहतियात आपने करनी है, अगर मास्क लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मोटरसाइकिल वालों को हमेशा हम यही रहनुमाई करते हैं, हमारा चूँकि चैनल ही रहनुमाई का है कि खुदारा अपने आप को बचाइए, हेलमेट के बगैर सफ़र न कीजिए। और बदतमीज़ी से मोटरसाइकिल चलाने के बजाय, मैं इसको बदतमीज़ी यूँ कह देता हूँ, हालांकि बड़ा सख्त सा लफ्ज़ है और नहीं कहना चाहिए अवामी एक फोरम पर, कि भाई खुदारा आपको अंदाज़ा नहीं है कि उससे ज़्यादा भयानक तो आप उसके अपने साथ करने वाले हैं। वो ये बदतमीज़ का लफ्ज़ छोटा हो जाता है जिस वक्त आप सड़क पर गिरते हैं, यानी आपको इतनी तकलीफ़ होती है और उसके बाद कोई आपको अवार्ड नहीं देता। आपने कोई सर्कस नहीं करना, आपको कहीं किसी अवार्ड के लिए नामजद नहीं करना, किसी गिनीज बुक में नाम नहीं आना। खुदारा एहतियात कीजिए। और मोटरसाइकिल सवार से कार वाले भी होशियार रहें और दीगर जो बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं वो भी बड़ी एहतियात करेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है किस वक्त कहाँ से मोटरसाइकिल सवार जो है तितली की तरह उड़ती हुई आपके सामने आ जाए। बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक CD70 को बहुत सारे लोग जो है ये समझते हैं ये 2 व्हील पे चलता नहीं, उड़ता है। F-16 तैयारा है, बड़ी अच्छी एक ज़हन में आ गई बात, मैंने कह दी। मगर इस वक्त तो हमें लेना है रब रहीम, रब करीम का नाम। वो बड़ा करीम, बड़ा रहीम, जिसने हमें वो पैदा करते ही बहुत सारी चीज़ों का इल्म दिया और कहा कि अब सजदा करो। ये देखो, इल्म भी है इसके पास, तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम सिर्फ फॉलोअर हो। तुम्हें जैसा हुक्म दिया जाता है, जो अमर रब्बी होता है, वो उसे फॉलो करता है। जबकि इंसान सोचेगा, समझेगा, अपनी कसौटी पे परखेगा, एक महज़ब माशरा तश्कील देगा और बाकायदा उसमें हर तरह के इंसान रहन सहन इख्तियार करेगा और लोगों को फला भी पहुंचाएगा। और अगर नहीं पहुंचाएगा तो फिर हम उसे निमट भी लेंगे। और दूसरी चीज़ ये, उस रब ने वक्तन व वक्तन अपनी किताबें भेजता रहा, अपने नेक इंसानों को भेजता रहा, जो अंबिया और रसूल आते रहे, बताते रहे, रहनुमाई करते रहे कि खुदारा इस तरह से नहीं, इस तरह से जिए। ये एक इंसानों का तरीका है। बाद में कहा गया कि डार्विन ने जो है कह दिया कि जी नहीं, वो तो बंदर की औलाद है। तो भाई मेरे, हमें बंदर की औलाद बनना नहीं है। अगर वो चलिए उसका भी मफरूज़ा मान लेते हैं, तो हमें इंसानों की तरह जीना है, क्योंकि वो उस बंदर को बनाने वाला भी तो कोई ना कोई था ना, वो भी तो कोई ना कोई है ना। तो आपने ये कहा कि नज़रिया इर्तिका है, तो नज़रिया इर्तिका जो है ये फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता, ये रुक क्यों गया? बहुत सारे सवालात हैं। तो बात तय हुई कि हमने इंसान को मट्टी से बनाया, उसको 40 बरस खनाती मट्टी बना करके उसमें रूह फूंक दी। जब हो गई बात तय, तो लारे बफी ये कलाम शक के काबिल ही नहीं है, तो दूसरी बात करनी चाहिए नहीं। 0315000824 ये एक राब्ता हमारे साथ करने का है, एक राब्ता जो हमने अपने रब से कर लिया, एक राब्ता वो जो आप अपने रब से रोज़ाना करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि रोज़ रात को इस्तग़फ़ार करके सोएं, बग़ैर इस्तग़फ़ार के मत सोएं, उससे बात करके सोएं। बहुत सारे लिंक, बहुत सारे राब्ते खुल जाते हैं। तो हमने अपना फ़ोन नंबर बता दिया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। आज हम कहेंगे कि एक महज़ब माशरे में एक यहाँ पर आजकल तो बड़ी गहमा गहमी है कि हर कोई कहता है ILG लाइफ स्किल सिखाते हैं, लाइफ कोच मैं बन गया हूँ, कोई स्विमिंग कोच था, कभी क्रिकेट कोच थे। तो इस तरह का एक लाइफ स्किल कोच भी एक नमूदार हुआ चंद सालों में, और बड़ी गहमा गहमी मची और चारों तरफ से हर शोबे के अंदर लोग आना शुरू हो गए कि भाई हम ये सिखाएंगे, हम पर्सनल डेवलपमेंट सिखाएंगे, हम आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट सिखाएं। किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई कोच हमारे इर्द गिर्द नमूदार होने लगा। जितने हम पता चला कि कहीं कहना चाहिए, जैसे रक्षा में रोज़गार जब ज़्यादा पैदा होने लगा तो उसकी सवारियों से ज़्यादा रक्षा हो गया। फिर उसके बाद रक्षा वाला सवारी का इंतज़ार नहीं, बल्कि दौड़ के लपक कर सवारी को बिठाता। पहले किसी ज़माने में हाथ देते रहो, रक्षा नहीं रुकता था। तो बात ये हुई कि आप कहीं कोच ज़्यादा ना हो जाए रक्षे की तरह। तो बस ये देखना यही है। बात आती है बहुत थोड़ी सी लतीफ़ पैराए में, मैंने कह दिया हमारे साथ आज बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है। मैं उनका बड़ा मुतक़िद हूँ और बड़ा मुझे अच्छा लगता है उनके साथ बात करना, और बहुत कुछ जानते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं,
بڑے محقق ہیں, بہت کچھ لے کر آتے ہیں. ہم ان کی پوٹلی میں سے کچھ تھوڑا سا یہاں بکھیر دیتے ہیں کہ لیجئے یہاں سے آپ کو بھی فائدہ اٹھا لیجئے اور میں بھی فائدہ اٹھا کر یہاں سے اٹھوں. تو یہ 50 منٹ کی ایک نشست بڑی پیاری ہے. میں دیر نہ لگاؤں, حائل نہ رہوں آپ کا اور ڈاکٹر شکیل احمد خان کے درمیان. السلام علیکم, خوش آمدید. السلام, کیسے طبیعت ہے؟ الحمدللہ. تو آج میں نے کہا آج ہم نے پرانے ہمارے تو بزرگ ہوتے تھے گھر میں ہی لائف کوچ ہو جاتا تھا سب, تو یا نیم کے نیچے یا پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے یا چبوتروں میں بیٹھے ہوئے محلے کے جو بزرگ ہوتے تھے وہی بیسیوں باتیں بتا دیا کرتے تھے. لیکن لائف کوچ تو آ گیا. میں چاہوں گا ہے نا تو پہلے آپ کا تعارف ہو جائے. بہت ساری آپ نے تو لکھاری بھی ہے, محقق بھی ہے, اور بھائی کمال یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا ادارہ چلاتے ہیں جو لوگوں کو بولنا سکھاتا ہے. ہم تو پتہ نہیں اوٹ پٹانگ کئی کچھ نہ کچھ بول لیتے ہیں تو کہنا چاہیے کہ مگر وہ یہ کہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے ان جیسے لوگوں سے. تو میں تھوڑا سا آپ کی بات عام کر دوں. آپ کا بہت شکریہ, مجھے بڑا لطف آتا ہے آپ سے آن ایئر بھی اور آف ایئر بھی بات کر کے. میں ایک بیسیکلی انجینئر تھا اور 30 سال میں انجینئر رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں سوشل سائنسز کے سبجیکٹس پڑھے جو میرا خواہش تھی ایک آرٹس پڑھنے کی. اس کے بعد ایم فل پی ایچ ڈی جی سلسلہ ہے. اور اسپیچ پیتھولوجی میں اسپیچ پیتھولوجسٹ ہوں بیسیکلی, وہ بھی پڑھاتا ہوں میں. اور ضیاء الدین میں بدھ کے دن بیٹھتا ہوں ایڈلٹس کی اسپیچ کے لیے. اور بقیہ میں لوگوں کی, بچوں کی, خواتین کی تربیت کرتا رہتا ہوں. یعنی جہاں بولنے میں دقت ہو, جہاں بولنے میں دقت ہو, جہاں کردار سازی کی ضرورت ہو. واہ سبحان اللہ, کیا بات. کیونکہ بولتے لوگ بہت اچھا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ کردار نہیں ہے طاقتور یا اتنا قوت ان کے اندر. بولنے کے لیے بہت مواد ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا جی, ہم بولتے بہت ہیں, بہت زیادہ جی, ہمارا قول بہت ہے, فیل کم ہے. اثرات اسی وجہ سے نہیں جا رہے, دوسرے کے سینے میں نہیں اتر رہے. جی, ہم تو یہاں کہہ کے یہی اللہ سے دعا کر کے شروع کرتے ہیں, آج کے 2 جملے کسی کے سینے میں اتر گئے, آج آنا وصول ہو گیا. جی صحیح فرمایا آپ نے. تو باتیں ہم بہت کرتے ہیں. اب یہ کہ وہ جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ اثر انداز کیوں نہیں ہو رہے ہیں, تو شاید ہم اس کی بنیاد سے یا اس کی نیو سے واقف نہیں ہیں ابھی. اور ہم ساری وہ باتیں بتا رہے ہیں جو باتیں باہر سے نظر آ رہی ہیں, ہم نے کہیں سے کلیکٹ کر لی, کسی اور کی پوٹلی سے اٹھا لائے. یہ ایک بات یہ بھی ہے. دوسری یہ کہ صرف ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کیسے نظر آتے ہیں آپ. تو جو میک اوور ہے وہ تو 1 مہینے میں ہو جاتا ہے. آپ کو اچھی بشرٹ پہننا آ جائے, اچھا دوپٹہ اوڑھنا آ جائے, سینڈل کا سائز پتہ چل جائے, یہ تو آ گیا. لیکن سوال یہاں پر جیسے ٹائی کا رنگ ہے, یہ تھوڑے دن لگتے ہیں سیکھنے میں. جی ہاں. لیکن اصل جو اندر کا آدمی ہے یا اندر کی عورت ہے وہ کتنی تربیت یافتہ ہے نا, کتنی کردار سازی اس کی ہوئی ہے, اس میں بھرپور پن کتنا ہے نا. اور پھر حقیقت کی صلاحیت کتنی ہے بھانپنے کی. اور پھر میں کہتا ہوں جی, جتنے ذہین لوگ دنیا میں گزرے ہیں, جی ہاں, بہت سے ایسے ذہین لوگوں کو میں کہتا ہوں بیوقوف کتنے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں کہ ذہانت کام کا بھائی آپ کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں کے وجود نہیں ہے. ایک بہت بڑے شاعر ہیں, میں بڑا ذہین آدمی سمجھتا تھا, اب نہیں سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے خدا کو دیکھا تو نہیں. ارے تو آپ نے بہت چیزیں نہیں دیکھی. امریکہ نہیں دیکھا, بہت سارے تو زمانے میں جب ٹیلی ویژن نہیں تھا امریکہ نہیں دیکھا, لیکن یقین ہے امریکہ وہاں پر. پھر بہت سے ایسے جراثیم وائرس ادھر ادھر ہیں جو آپ کی نظر ہے تھوڑی سی اللہ میں شارپ کر دے تو آپ کا جینا مشکل ہو جائے, ہر جگہ نظر آنے لگے, ہر جگہ جینا مشکل ہو جائے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے رکھا ہے کہ حائل کر دیا. جی, آپ کو دریافت کیجئے, مل جائے تو یقین کیجئے, ورنہ یقین کیجئے کہ ایسا ہو رہا ہے, بیمار ہو رہے ہیں. اور اگر آپ کو تحقیق کی ہمت ہے ضرور ڈھونڈیے جی. اچھا, اس سارے پروسیس میں جب ہماری زندگی بڑھتی جا رہی ہے, جب آپ نے ڈارون کی بھی مثال دی, اس زمانے میں کوئی کیا کردار سازی ہوتی تھی؟ اس زمانے میں تو شکار چاہیے تھا. آگ لگنے سے, آگ لگ جائے, سردی سے بچ جائے, بھوک کھانا مل جائے, شیلٹر میں آ جائیں, یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ بنیادی ضرورت. ہاں, پھر اس کے بعد دور آتا ہے پتھر کا اور کاپر کا, ہے نا جی. پھر اب اس بنیادی ضرورتوں سے آپ باہر نکلیں گے, بھوک سے, شیلٹر سے وغیرہ وغیرہ, تو پھر آپ کو یہ سوچے گا کہ اب ہم کو کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ اور سیکھنا چاہیے. جب سیکھ لیں گے آپ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اب میں کچھ نام میرا ہونا چاہیے, ہے نا, یا مجھے سردار ہونا چاہیے, یا مجھے کسی فوج کا سپہ سالار ہونا چاہیے, یا مجھے لکھاری ہونا چاہیے, یا مجھے شاعر ہونا چاہیے. یا آہستہ آہستہ آدمی کی گروتھ ہوتی ہے, وہ اندر سے آ رہی ہے باہر, ہے نا, وہ گروتھ ہوتی رہی. اب
ٹیکنالوجی آ گئی جی, ریڈیو آ گیا, یہ شعوری ارتقا تھا اس کا جو چل رہا تھا. ہاں بالکل صحیح فرمایا. اب ٹیکنالوجی جب آنا شروع ہوئی, جیسے تار ٹیلی گراف تھا, ریڈیو تھا, تو یہ جب آنا شروع ہوا تو آپ دیکھیں اگر ریڈیو کی ایجاد یا ٹیلی گراف کی ایجاد 10 سال پہلے ہو جاتی تو 1857 کی جنگ آزادی وہ بغاوت نہیں ہوتی. کیونکہ ہر چیز پتہ چل جاتا ہے. اب یہ ساری باتیں جب ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے تو پھر لوگوں نے کہا کہ اس کو استعمال کرنے کے بھی کچھ مینرز ہونے چاہیے, کچھ آداب ہونے چاہیے, کرینہ ہونے. صحیح بات. ریڈیو ہے, اتنا زور سے مت بجائے کہ دوسرا شور جینا اس کا حرام کر دیا ہے نا. موٹر سائیکل آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اسٹارٹ کیجئے, لیکن ایسا مت کیجئے کہ آپ رات بھر اسٹارٹ کر کے ریپیئر کر رہے ہیں اور اس کا سلنسر نکال لیا بہت بےہودہ کہ یعنی دوسرے کا یعنی سماعت سے آپ کو برباد کر کے, ہے نا جی. تو اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں, مہندی ہو رہی ہے تو 4 بجے رات تک گانا ہو رہا ہے, بڑے 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 اسپیکر لگا کر اتنے. تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے دین نے اور ہر دین نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ تمہاری خوشی تو اہم ہے, لیکن مقدم یہ بات ہے کہ دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, دوسرے کا سکون خراب نہ ہو جائے, اس کا سکون خراب تو نہیں ہو رہا. جب یہ احساس شروع ہوا کہ دوسرے کے لیے بھی تو ہم اہم ہیں, تو پھر ہمارے لیے ہم خود اہم تو ہیں, تو کیا ہم اپنی ہی بات کریں گے, میرا پیٹ بھر جائے, میں درخت کے نیچے سو جاؤں, مجھے پانی مل جائے صاف, اس سے زیادہ ہے نا جی انسانیت. جی 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 جی. اچھا, پھر ہماری عیسائیت ہے, اس کے پہلے بہت اس سے پہلے ہندو مت چل رہی ہے, بدھ مت چل رہی, پھر یہودی جوڈازم ہے, پھر اسلام ہے, اور ابھی بھی بہت مذاہب بن رہے ہیں نئے نئے. لیکن ہر مذہب کا ایک بنیادی پیغام ہے, دوسرے کو تکلیف مت پہنچائیے. کیا بات ہے. حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ پڑوسی کون ہوتا ہے, انہوں نے کہا پڑوسی کون ہوتا ہے, انہوں نے کہا جہاں تک تمہاری آواز جاتی ہے وہ پڑوس ہے تمہارا. وہ پڑوس ہے. کیا بات, کیا دانائی کی بات ہے نا, خیال رکھیے اس کا. اور پھر پڑوس میں ہم پوچھنا چاہیے بھئی کھانا کھایا کہ نہیں, کچھ بھجوا دیں آپ, شور تو نہیں ہو رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جب آنی شروع ہوئی تو پھر تربیت کی ضرورت پڑی سر, کہ بھئی کون بتائے گا کہ کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ سوشل سکلز کا ایک کورس ڈیولپ کرنا چاہیے, جس کے اندر یہ پتہ چلے کہ سماج میں رہتے کیسے ہے نا. اچھا, یہ ہم بھول چکے ہیں, سولہ حضرات کا بھول چکے ہیں کہ وہ جو ہمارے بتا دیا ہے, سب بتا دیا. اور اس رسم نے خود بتایا کہ اپنے گھر میں تھوڑا سا شوربہ بڑھا لیا کرو کہ پڑوس کے گھر میں چلا جائے. کیا بات ہے نا, یہ کتنی بڑی حکمت ہے, یعنی ایک معاشرہ مربوط پورا جڑا ہوا ہو. کیا بات. اور دیکھیے وہ اس دن میں بڑی پیاری بات کہی, اور دوسرے کے دم مجھے یاد آ گیا استانی راحت کی کہنے میں فہمیدہ کی کہانی, استانی راحت کی زبانی, ایک بڑی عمدہ ایک ڈرامہ تھا, لانگ پلے تھا, اشفاق احمد صاحب کا لکھا ہوا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ماں نے کہ اپنی بیٹی کو یوں کہہ رہے تھے, میں جب بیٹی کو یہ جہیز دوں وہ جہیز دوں, اور نوکرانی کی بیٹی سن رہی تھی اور اس کا سانس رک رہا تھا. تو انہوں نے کہا بیٹا بے شک تم اپنی بیٹی کو بہت کچھ دو مگر رات کے اندھیرے میں دوسرے کا دم نہ گھٹ جائے, دوسرے کو مت اذیت مت دینا, تمہارا دینا تمہارے یہ جو خود نمائی ہے نہ بن جائے, اور دوسرے کے لیے اس کے سانس اندر نہ گھٹ جائے. اور اس کی بیٹی مر گئی وہ اس دھاکے میں, اسی غم میں, کہ میری ماں جو دنیا دے رہی ہے اس سے کچھ بھی نہیں میرا ہو رہا, اور میں وہ بیچاری اسی غم میں مر گئی. یہ بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی گہری بات. کتنی عورتیں, کتنی لڑکیاں مر جاتی ہیں ہمارے آس پاس, ہے نا. بعض روحانی طور پہ مر جاتی ہیں, ان کی روحیں ختم ہوئی ہوئی ہیں, بہت جسمانی طور پہ مر جاتی ہیں, کچھ ذہنی طور پہ معذور ہو جاتی ہیں, ایسی بہت زیادہ. اچھا, اب زخمی معاشرہ. ہاں, یہ اچھا زخمی معاشرہ. اب جب ہمارے پاس تربیت کی ضرورت شروع ہوئی تو ہم نے کہا کہ تربیت کس چیز کی جائے. کیا زمانے میں اچھا رہنے کی تربیت کی جائے. تو میں سب سے پہلے تربیت کی بات جب میں سوچتا ہوں مجھے ہنسی بھی آتی ہے. یہ لکھنؤ میں بھیجتے تھے طوائفوں کے پاس اپنے شہزادوں کو, وارثوں کو, نشست برخاست ہے نا, سیکھنے کے لیے. کیا سیکھنے جاتے ہوں گے؟ اچھا کیسے بیٹھے, دانت کیسے دے, شعر کیسے پڑھیں, اور کیا پڑھیں. اسی طرح فرانس میں بھی ہوتا تھا, لڑکیوں کو سکھاتے تھے سگار کیسے پکڑیں گے, سگار کیسے دیں گے, کاٹیں گے کیسے سگار. اچھا, یہ تو سوشل سکلز ہے نا سر. اب اس سماج میں اگر اس کی ضرورت ہے
تو ضرور سکھائیے، لیکن جب سماج میں ضرورت نہیں ہے تو اس روایت کو لے کے آگے تو مت آئیے نا. مگر یہ وہ رخصہ تک ہی محدود رہتا تھا کیونکہ وہ ان کے پیسے تھے، وہ یہاں کی نشست برخاست چاہیے تھی انہیں، بس ان کو یہی سیکھتے تھے، اس بالا خانے کی نشست برخاست. صحیح کہا ہے نا. تو اصل تو تہذیب وہ ہوتی تھی جو گھروں جو ایک اشرافیہ میں ہوتی تھی. بالکل. سر سید احمد خان کی اماں نے سر سید کو باہر نہیں نکال دیا تھا اپنے جو ملازم سے، انہوں نے اونچی آواز میں اونچی بات آواز میں بات کی کی نا، تو وہ سکھا رہی تھی، ایسا نہیں ہے. ہاں. اچھا اب جب ہمارے پاس یہ لائف کوچنگ شروع ہو گئی، ہاں جی بالکل. نئے ہمارے زمانے میں اب لائف کوچ پہلے میرے بچپن میں تو نہیں ہوتے تھے. نہیں جیسے آپ نے گنوایا سوئمنگ کے کوچ ہوتے تھے ہمارے، اسکاؤٹنگ کے ہوتے تھے جی، کرکٹ کے ہوتے تھے. اچھا، لیکن اب انہوں نے کہا جی کہ سوشل سکلز کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب جب کاروبار بڑھتا جا رہا ہے تو ہمارے پاس 3 قسم کے پروفیشن ہیں. ایک پورا ہارڈ سکلز ہیں، سائنسدان ہیں، انجینئر ہیں، جن کا واسطہ لوگوں سے نہیں ہے. جی بالکل ہے. ایک پورے سافٹ سکلز ہیں، ہوٹل کے مینیجر ہیں، فرنٹ ڈیسک کے مینیجر ہیں، یہ ساری باتیں جن کا تعلق لوگوں سے ہی پڑ رہا ہے. بالکل ہے. بعض ایسے پروفیشن ہیں جس میں سافٹ سکلز بھی چاہیے جی اور ہارڈ سکلز بھی چاہیے. ٹیچر، لائر، دکاندار، اس کو پتا ہو کہ کیا پروڈکٹ بیچ رہا ہے، کیسے بیچ رہا ہے. ٹیچر کو پتا ہو کہ سلیبس کیا پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے. وکیل کو پڑھاؤ کہ وکیل کو پتا ہو کہ یہ ساری قانونی پیچیدگیاں اور کیسے بولنا ہے. کیا بات ہے نا، کس لہجے میں بات کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں سیکھنے کے لیے ہم کو سافٹ سکلز کی بھی ضرورت پڑی. ایک پڑھا کہ اس کا ایک مربوط کوئی نصاب بنا لیا، ذہن بنا لیا کہ یہ چیز سکھائی جانی چاہیے نا جی. سوشلی کہ پہلے تو بیٹھیں گے کیسے، بیچ میں دخل اندازی کیسے کریں گے، سوچیں گے کیسے، اپنا یہ جو نیگوشیٹ کیسے کریں گے، آواز کتنی اونچی رکھیں گے، یہ ساری باتیں تھی سر. پھر مجھے خیال جب آیا یہ بات کا کہ ہماری جو جتنے ہم ویسٹ سے سیکھ رہے ہیں لوگ کوچنگ، ان کی زندگی پیدائش سے لے کر 60 سال ریٹائرمنٹ اور 60 سال کے بعد بھرپور زندگی موت تک، یہ ٹریننگ ہے سر. ہماری ٹریننگ یہ نہیں ہے سر. نہیں، ہماری ٹریننگ ہے پیدائش اور ریٹائرمنٹ ہے سو ہے جو بھی ہے، اس کے بعد موت، پھر ایک اور زندگی، پھر ہمیشہ کی زندگی. وہ ہے اصل زندگی کی. تو ہم کو 2 زندگیاں جینا ہے، ایک دنیا کی اور ایک جنت کی. ہمارا اسپین وہاں تک ہے جی، پہلی سانس سے آخری سانس تک، وہ اسپین ہے. تو کوچ بھی ہمارا یہ جو پورے اسپین کو کرے، پورے اسپین کو کور کرے. جی، یہ نہ کہتے کہ بھائی بس اب 60 سال ہو گئے، اب آپ مزے کیجئے، سارے پیسے جمع کر کے بحری جہاز پہ نکل جائیے جی، اور یہ کرتے رہیے. اور پھر انہوں نے کہا سر پیسے جمع کر کے حج پہ چلے آئیے. اور پھر حج سے پہلے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا. حج سے پہلے کی کہانی بھی ہے، وہ بھی کام بہت بڑا ہے. اب ہمارے پاس جو ایک نقصان دہ ہدایتیں جو مل رہی ہیں سب کانشیسلی، وہ یہ ہو رہی ہیں کہ ہمارا دین نماز پڑھنا ضروری ہے، روزے رکھنا ضروری ہے، حج کرنا بھی ضروری ہے، اور آپ کو زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے. بالکل. اور کیا کریں؟ آپ نے کوئی یہ نہیں بتایا کہ سر نوکری کو نوکری کی طرح کرنا وہ بھی عبادت ہے. وہی بندگی ہے اصل، ہے نا، کہ مسجد کی سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ اصل عبادت شروع ہوتی ہے. ایک بندگی وہاں کی، ایک بندگی سیڑھیاں تو اتر کے کی. جی، ہے نا سر. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل عبادت کیا ہے، تو پھر ہم کو یہ پتا ہو کہ ہماری کام کیا ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا ہے. ہمیں ہمارے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے ہر شخص محفوظ رہے. ٹھیک ہے نا سر. یہ بات اچھی ہو گئی. اب یہ دفتر اس میں آ گیا، محلہ اس میں آ گیا، اب گھر ہے سر. گھر میں بھی تو تعلق رکھنا پڑے گا ہم کو، سماج کی اکائی ہے نا. اب گھر کے اندر بھی بڑی ایک کنفلکٹنگ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ اب بیوی آ گئی ہے تو کیا ماں باپ سے چھوڑ دے، ماں باپ کے پیچھے پڑے رہے تو بیوی کو نظر انداز کر دے. تو رسول اللہ کی سب سے بڑی ایک وہ جو ہمارے لائف کوچ ہیں وہ رسول اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور انہوں نے وہ کہا ہے ایسے کرنے تو ایسے کرنا ہے. میں جیسے آپ کو شاید پیچھے کبھی ہماری گفتگو میں بتا رہا تھا کہ میں رات بہت برتن دھوتا ہوں، میں جو پڑے تھے میں دھو دیے میں نے. تو میری وائف نے کہا کیوں دھو دیا آپ نے؟ اور میں نے کہا پھر کون دھوتا ہے؟ کہنے میں دھوتی نا. تو میں نے کہا بھائی اسی لیے تو دھوئیں کہ آپ کو نہ دھونا پڑے. کہنے اچھا صبح ماسی دھو دیتی. میں نے کہا ماسی دھو دی گی لیکن رات میں اچھا نہیں لگتا. نہیں، رات میں عموماً لوگ اپنے کاؤنٹرز جو ہے نا خالی کر کے سوتے ہیں، یہ پرانا قرینہ پرانی ہے. اصل یہ پرانی روایت ہے کہ ہمارے ہر چیز سمٹ کر سوئے. سمٹ کے بالکل ہے نا. رسوئی پوری بند کر دیجئے، صاف کیجئے اس کو، تھوڑا سا لائٹ جو ہے وہ بھی بجھا دیجئے جس رسول اللہ نے کہا.
اور اس کے بعد پھر آپ صبح دوبارہ صاف کیجئے. یورپ میں جو جتنی کھانے پینے کی دکانیں ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, فوڈ جو ہے فاسٹ فوڈ کی شاپس ہیں, یہ صبح کھلتی ہیں سر 11 بجے, تو 9 بجے کھلنا چاہیے اپنے لیے. 2 گھنٹے صفائی ہوگی سر. کیا؟ اچھا, 9 بجے 9 بجے بند ہونا ہے, تو یہ 11 بجے بند ہوگا, 2 گھنٹے صفائی ہوگی سر. سارے وہ ڈبے جس میں شربت آتا تھا وہ ہٹائیں گے, گاربیج کو کلیئر کریں گے, سب کچھ کر کے جائیں گے. پھر جب واپس آئیں گے دوبارہ صفائی کریں گے سر. کیا بات ہے, اسپک اینڈ اسپین نظر آتا ہے سر. تو اتنی صاف ستھرائی نظر آتی ہے. اچھا, اس کے برعکس اب ہمارے پاس دیکھیے, مجھے افسوس یہ ہوتا ہے, کل میں پتہ نہیں کس جگہ پہ تھا, شاید یہ لیاقت نیشنل لائبریری کے پاس کوئی ریسٹورنٹ تھی, اور میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں کھانا پکا رہا ہے وہاں کائی جمی ہوئی ہے پانی کی. میرے خدایا, اور وہ مزے سے کھانا پکا رہا, فنگس لگی ہوئی ہے اور کھا رہا, وہ اسی پہ سبحان اللہ. اور وہ کیونکہ پتیلیاں دھوئی ہوئی ہیں, اسی میں کھانا بن رہا ہے. لیکن وہ تو فنگس آتی ہے, اب وہ خود کراہیت نہیں آ رہی سر. اور پھر ایک جگہ ایسی 2-3 سڑکیں میں نے دیکھی ہیں, سارے برگر, بن کباب, کلفی, فالودہ سب بک رہا ہے, نیچے سے گٹر کا پانی بہ رہا ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ناگن چورنگی سے اب سرجانے تک چلے جائیے, نالے کے اوپر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں. میں نے کہا کتنی مکروہ بات ہے کہ کوئی آدمی کموڈ یا WC میں بیٹھ کے کھانا کھائے گا. وہ ہزاروں آدمیوں کے WC اور اس کا ویسٹیج جو جا رہا ہے اس کو بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. اچھی بات ہے نا. اچھا, انگریزی فلموں میں دیکھیے مکروہ ترین جگہ. جی, مگر انگریزی فلموں میں دیکھیے کہیں نہ کہیں وہ کموڈ پہ بیٹھ کر کھانا کھاتا دیکھا نا. اچھا, اب یہاں پر ضرورت یہ پڑ گئی سر کہ جو ہماری تربیت ہو وہ کسی بینچ مارک سے ہو, کسی معیار سے ہو. تو پھر میں نے پھر کہتے ہیں کہ لوگ یار یہ بیوی کی بڑی خدمت کرتا ہے, یہ بیویوں کے کام کرتا ہے. اگر ہمارے نبی کا تو حکم ہے کام میں ہاتھ بٹانا ہے نا سر, ماں کے بھی اور بیوی کے بھی. ہاں, بہنوں کے بھی, بہن کا بھی اور بیوی کا بھی. اور بیٹی اگر وہ کام کر رہی ہے اس کے ساتھ بھی, تبھی تو ایک گھر بنے گا خوبصورت. تو عورت کی عزت تو ہر مقام پر, ہر اسٹیج پہ تب آپ دکھائیں گے, اس میں شک نہیں. اور پھر رسول اللہ کے حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا. ہاں, حضرت رسول اللہ گوند کے دیتے. تو کیا آپ ان کو بھی یہی بولیں گے؟ کیا وہ تو بتا رہے ہیں ایسے کرو اپنی بیوی. اور جو ایک ایک عمل ہے وہ سارا قابل تقلید ہے. بالکل, جبھی اطیع اللہ اطیع الرسول کا معاملہ بنے گا. اطیع الرسول اس لیے کہ سنت ہے نا, جو کرا ہے انہوں نے کر کے دکھایا. تو اب ہم کو ایسا لائف کوچ چاہیے سر. ہاں, کہ جو دین دنیا کو الگ تقسیم کیے بغیر وہ کہ زندگی کا لائف کوچ چاہیے. دین کو تقسیم مت کیجئے دنیا سے. جی درست ہے, سارا چیز دین ہی تو ہے. ہم سمجھتے ہیں دین کو ایک مذہب ہے, اس میں چند ریچولز ہوتے ہیں, رکوع سجود کی قصہ ختم, یہ ہو گیا مذہب یا دین ہو گیا. دین یہ نہیں ہے, دین پورا کا پورا ضابطہ ہے حیات. پورا ضابطہ میری اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر عمل جو ہے وہ دین کے ذریعے ہوگی. ایک کال لے لوں گا سر پلیز. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حبیبہ بات کر رہی ہوں. جی, کیسی ہیں آپ حبیبہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. اور مہمان کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا نام ہے ان کا؟ آج ڈاکٹر شکیل احمد خان. ڈاکٹر شکیل احمد خان بہت زبردست انسان ہے یہ. جی الحمدللہ. ان کی آواز بہت اچھی ہے, ان کو تو آنا چاہیے پروگرام میں. جی, روز آنا چاہیے. ہمیں اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہے. جب ان کو فرصت ملتی ہے میں کوشش کرتا ہوں. آج دوسری بار ہے ہماری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. پتہ ہے کہ آج کل جو لوگ جو باتیں بتا رہے ہیں نا, جس پہ ہم عمل کرتے ہیں نا, تو مجھے ذاتی طور سے لوگ پاگل کہتے ہیں. ہاں, پاگل کہتے ہیں. نہیں, یہ پاگل نہیں, یہ اصل حقیقت ہے. میں ہوں, میرے ہسبینڈ ہے, میرا ایک بیٹا ہے سید عمر ارتضیٰ. جی, ٹھیک ہے نا. جی, ہم 3 لوگ ہیں. اچھا, صحیح ہے. ہر اتوار کو میں کھانا زیادہ بناتی ہوں ماشاء اللہ, تاکہ پڑوس میں ایسے گھروں میں بھیج سکوں جن کی آمدنی کم ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور میرے جو بھائی وغیرہ کہتے تم تو بالکل پاگل ہو گئی اور کل سے پیدل ہو گئی. نہیں, اللہ تعالیٰ سے برکت ڈالتا ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھا, ایک اور بات, علامہ محمد اقبال کی کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی. جی ضرور کیجیے. جی ضرور. جی, تو یہی میں کہہ رہی تھی, آج کل اگر کوئی اچھا ہو جس طرح کی بات کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں تو نفسیاتی مریض اور پاگل کہنے لگ جاتے ہیں. کیا کہیں. ہاں, یہ اللہ رحم کرے. لیکن پڑھی لکھی ہوں, ماسٹرز کیا ہے میں نے اسلامک ہسٹری میں. ماشاء اللہ. تو بتائیے, اب میں اس
इस्लाम पे अमल करती हूँ तो लोग मुझे पागल कहते हैं। पूछने की वजह ये कि वो ये कहते हैं इस्लामिक हिस्ट्री या इस्लामियात जो पढ़ा जाना चाहिए था वो इम्तहान पास करने के लिए और जबान की नोक से आगे नहीं बढ़ने के लिए, क्योंकि वो इम्तहान पास किया और उसकी कॉपी पढ़ के फेंक दी। मोहम्मद इकबाल की बांगे तरह बहुत सारी किताबें मेरे पास, माशाल्लाह। उनमें से कुछ अशार आपको सुनाना चाहती हूँ। जी जरूर जरूर, जल्दी से। अच्छा, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, क्या बात है। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका कामना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, यानी वो वाली बात है। हाँ मगर शौक इतना, हाँ हाँ, उम्दा। सुनाऊं? जी सुना दूं? जी। जरा सा तो दिल हूँ मगर शौक इतना, वही लम तरानी सुना चाहता हूँ। क्या बात। सितम हो के हो वादाए बेहिजाबी, कोई बात सब्र आजमा चाहता हूँ। वाह, वाह। असल में मुझे ना आज फंक्शन में प्रोग्राम है, जी। वहाँ मधु किया गया है। अच्छा अच्छा, मेरे माशाल्लाह, हस्बैंड लेके जाएंगे तो जाऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू। मैं खुद भी शेर लिखती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह। फिर अगली बार अगली बार आपके शेर सुनेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो लोग कहते हैं कि जो उस पर अमल करे तो उसको लोग नॉर्मल नहीं कहते। कहा करें, हम क्या करें, हाँ हाँ उनका मसला है वो। हाँ, ओके। तो अच्छा, एक बात और भी है कि एक कॉल आ गई है और मैं जी। एक दो कॉलें ले लूँ, काफी देर से तड़प रही हैं, कुछ 17-18। जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम, आबिद अमीर भैया। जनाब मुस्कुराहटों के साथ हाजिर हैं। बड़ी खुल के मुस्कुरा रहे हैं हम भी, और आप भी मुस्कुराइए। जी जी। तो मेहमान सर को खुशामदीद कहेंगे। बहुत और मैं सर भाई नाम बताइएगा। डॉक्टर शकील अहमद खान। अरे मैंने तो, तुमने मेरा पोस्टर पे मेरे कमेंट भी किया हुआ, खुश हुए भी हो। डॉक्टर शकील अहमद खान, भूल जाते हैं आप लोग। हाँ, बहुत बड़ी शख्सियत है। असल में मुझे अच्छा लगता है कोई मुझे मेरे नाम से पुकारे, जब तो कोई कहे भाई जनाब वगैरह, हाँ। तो बहुत अच्छा लगता है, तो किसी और को भी अच्छा लगता होगा। हाँ, नहीं तो डॉक्टर साहब की बात सामने है। जी, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और आप लोगों को बोलना सिखाते हैं जी। तो ये सुनते ही है ना, तो कानों में रस बोलने लगा, क्योंकि सोचने लगे कि जब लोग जो किसी को बोलना सिखाता है जी। तो वो खुद कितना अच्छा बोलता होगा। बहुत उम्दा बोलते हैं। मैं तो नॉन स्टॉप सुन रहा था, बल्कि मैंने कॉल लेना बंद कर दी थी आपकी। पता है, आप लोगों की कॉल्स नहीं ले सका मैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जी। क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सर से बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल, बस मिसाल के तौर पे सर मैं चाहूंगा भी कि हाँ। जुमेरात की भी आप तशरीफ लाइएगा, इंशाल्लाह। लेकिन सर से जुमेरात के हवाले से सुनना चाहता हूँ कि सर हमारा दिन है जुमेरात को, यानी हम मजदूरों का। अच्छा अच्छा। और मेरा हम आलमी बिरादरी से, जी। हमारी सरकार से, हमारी जो इंतजामिया है जहाँ मैं काम करता हूँ, जी, ये मजदूर डे हमें नुकसान देता है। तो सर अल्लाह हमारी रहम दिहाड़ी मारी जाती है। जी। तो मजदूर डे कैसा हुआ हमारे लिए? तो और सर बहुत सारी जो जबानी बातें हैं, लोग जबान से दिल चीर देते हैं। हाँ, योम मई के हवाले से बिल्कुल सही कहा। ठीक है, दुरुस्त कहा। लोग हदीस बयान करते हैं सर भाई, हदीस बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम साफ बात किया करते थे। बिल्कुल। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम जब साफ बात करते थे जी। तो किसी का दिल नहीं चीरते थे। हाँ। एक अंदाजे बयां होता था। वो तो कहते हैं हम तो साफ बात करते हैं जनाब, किसी को बुरी लगे तो लगे। अरे हाय, जनाब आपने दिल हाय। चीर दिया, बुरी लग गई तो फिर बात कहाँ आपको रही? मैं आपको ले आए और आप कह रहे हैं कि हमने साफ बात कर दी। आपकी साफ बात नहीं सुननी थी हमें। मालिक मकान है या मजदूर है या जो मिस्त्री को तनख्वाह दे रहा है, आप नीचे से अंदाज में देना। आप प्यार से क्यों नहीं देते? आप ट्रैफिक में कहते हैं तो गाड़ी वाला हमें पता है क्या कहता है, खिड़की से चल पे सर निकाल के, ओए तुम मुझे जानता नहीं है। अरे अल्लाह रहम सर करे। आपने इतना बोला, हमने जान लिया आप क्या हो। थैंक यू आबिद भैया, जज़ाकल्लाह। सुनने का काम शुरू कीजिए, सुनने का काम। मैं सुनना चाहता हूँ कि मीठा क्यों नहीं बोल रहे हम? बस यही तो है, आज बात उसी पे हो रही है, उसी मीठे ही बोलना है। जब कोई ठंडा और मीठा बोलता है ना तो गर्मी भी कम लगती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई, सर को भी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारे हमारे लिसनर हैं जो मुस्तकिल हैं। आज असल में बात बड़ी जम के हो रही थी आपकी, मैं जरूरत नहीं हुई कॉल ले सकूं। सर, प्लीज। बीच में एक आ गया वक्फा में, उससे फायदा उठा लूं, कुछ 2-3-4 कॉलें ले लूं, उनके भी आंसू निकले। और भाई वालेकुम अस्सलाम भैया, यासीन बोल रहा हूँ कोरंगी डायलमर से। कैसे भैया? यासीन भैया, अल्लाह का करम। सोहेल साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। देखिए कि मैं अपनी पुरानी यादें आ गई, यकीन करें पुरानी पहले ऐसी बातें सुनने को मिलता था, अब कहाँ सुनने को मिल रहा है। देखिए बहुत अच्छी लग रही है आपकी बात है। अभी आबिद हमीर भैया आए थे,
जी देखो उन्होंने बिल्कुल हर बात सच बोला है, एक बात बोले बुलावट नहीं, बिल्कुल सच सच बोला है। देखो बिल्कुल आपकी सही। बात है ना, रस घुलता है, हाँ। रस घुलता है आपकी बातों में, यकीन करे सुनने को दिल चाह रहा है। मैं भी सुन रहा हूँ आपके प्रोग्राम, बस जज़ाकल्लाह। चल पे सुनता रहता हूँ मैं आपके प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हाँ। और हर प्रोग्राम में आया करे, जब इनको अल्लाह पाक टाइम दे जब भी आया करे। हाँ, मुझे बड़ी एजाज की बात होगी, खुशी भी होगी। थैंक यू डियर। सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यानी कि हमारी एनर्जी बूस्टर बीच में आ गया, और कि जैसे फ्यूल मिलता है तो हम फिर तेज दौड़ पड़ते हैं। तो एक आध कॉल को करके अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। नूर जन्नत बात कर रही हूँ। नूर जन्नत कैसी है बेटा? हमने भी मैं ठीक हूँ, मैंने भी सर वैसे बोलना सीखा है, दिल धड़कता था पहले कॉल करती थी, कॉल काट दी करती थी। हाँ, पहले मैं कहता था कि कुछ अल्फाज क्लियर कीजिए, अब आपके अल्फाज काफी क्लियर होते जा रहे हैं। यानी बात से बात, मुकालमा मर गया, माशरा मर गया, मुकालमा जिंदा और माशरा भाई जिंदा। तालीम पे बात करें, हमारी इतनी प्यारी मस्जिद है, मस्जिद से अक्का शहीद कर दी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात तो है। शहीद कर दी लाइन कट गई जी। जी, नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आपका हमारा रास्ता ये होता है। फलस्तीन के लिए दुआ। बिल्कुल बोलना है बेटा, बोलना है, बोलते रहना है, बात करते रहना है, और करीना बोलने का आना चाहिए, बस खलीके से किसी का दिल दुखे ना, बस ठीक है ना। थैंक यू बेटा। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। वो बोल लेते हैं कुछ बात, कहते हैं ना, और पहले जब नूर जन्नत का फोन आता था तो उससे बोला नहीं जाता, मैं कहता बेटा बोलो, वो मुंह में ही अल्फाज घूमते थे, तो कहते मुझे घबराहट है, जल्दी से कॉल काट देते। अब आज मैं देख रहा हूँ काफी अरसे के बाद वाज़ेह हो गए, एक आध और बात, और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल कादिर शाह मारीपुर से बोल रहे हैं। अरे जिंदाबाद, मारीपुर में बड़ी अच्छी हवा भी चल रही होगी यकीनन समंदर की तरफ से जी। जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ जी, और शोल भाई खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। कुछ कहना चाहेंगे? प्रोग्राम यकीनन आप सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे? जी मैं सुनता हूँ, मैं आपके शो में कभी कभी कॉल करता हूँ, अरे जिंदाबाद। और सुनता हूँ मैं शो में। हाँ हाँ हाँ। और हमारे जो शकील अहमद साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम प्यार भरा। वालेकुम सलाम सर जी। और माशाल्लाह सर की मैं काफी शहर से गुफ्तगू सुनने का बड़ी प्यारी बातें कर रहे थे। हाँ हाँ बात ये कमीज की बहुत खूबसूरत बात थी सर ने, जी हाँ। कि पहले हमें तरबियत दी जाती थी अपने बड़ों से, उठने की, बैठने की, हाँ 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 चलने की, खाने पीने की, बात करने की, अदब की, है ना, तू चलाता नहीं होता था। जी 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 हाँ कि जी। बड़े भी छोटों से कहते थे कि आप, तो छोटे भी जवाब देते थे आप। जी तो आज बड़ों में ये भुगतान आ गया है कि बड़े कहते हैं बच्चों को कि तू, हाँ है ना, बच्चे तो बोलते हैं कोको से, हाँ, फिर वो एग्रेशन बढ़ता जाता है। हाँ जवाब देगा, हाँ, है ना। बिल्कुल सही कहा। तो आज आपकी बात भी मैं लेके आगे चलूंगा कि आपने जो बंदर की मिसाइल जो दी बातें शुरू वाली, जी 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 कि लोग कहते हैं कि बंदर हाँ, है तो इंसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हरकतें बंदर वाली है। खसलतें, हाँ हाँ, खसलतें हमने उससे सीख ली हैं। हाँ 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 हाँ, क्या बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल ये बाइकों पे है माशाल्लाह, बच्चे जो राइटर बने हुए हैं, बाइकें बनाई हुई है, जी, जी, जी। लोग आ रहे हैं, भगा रहे हैं, अल्लाह रहम करे, है अल्लाह तो रहम। इंसान, जी है ना। जी हाँ, लेकिन हरकत नहीं है। बिल्कुल है, अच्छा, अगर बिल्कुल। इनके पेरेंट्स को अगर कोई शिकायत करो या तरबियत दो तो क्या कहता है, नहीं मेरा बच्चा तो मैंने ऐसा ट्रेन किया हुआ है, बिल्कुल सही, तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल सही, उसकी सरपरस्ती कर रहा है। बिल्कुल सही। राइट जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपकी बातें हम सराखों पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एक दो मैसेजेस हैं सोबतपुर बलूचिस्तान से, नज़ीर खोसो साहब, और वो खुशामदीद आपको भी कह रहे हैं, सलाम उनका भी आ रहा है, और उन्होंने कहा भरोसा करने वाले से ज़्यादा होशियार भरोसा तोड़ने वाला होता है, जो इतनी ज़रा सी खुशी के लिए अपनी इंसानी ज़िंदगी में आने के लिए बेहतरीन इंसान को खो देता है। अच्छा, आबिद अमीर भैया की आ गए बात, और फिर अब कबीर मुगल भैया है, और सैयद उमर इर्तिज़ा मौजूद हैं, और आबिद अमीर हैं। तो बड़े सारे मैसेजेस आए हुए हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, लेकिन बात हमने सुनने की, हमने कानों को इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सुनने का हम अमल वैसे ही मतरूक कर चुके हैं, और बोलने का अमल ज़्यादा करते हैं हम, तो हम अब सुन लें हम डॉक्टर साहब की बात। जी। जो हमारे खातून सबसे पहले उन्होंने कहा ना कि मुझे लोग दीवाना समझते हैं, हाँ तो बस मैं अर्ज करना चाहता हूँ, तो समझा करें। हाँ, समझा करें। क्या
نبیوں سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں. ان کو کس نے سمجھا؟ سب ان کو مجنوں کہا گیا, دیوانہ, شاعر, سب کہتے تھے. تو ہم کو بھی کہتے رہے, لیکن ہم تو کریں گے وہ جو اللہ کو پسند ہے. بس یہ ہمارا ایک آئیڈیا ہے, ایک ویژن ہے ہمارا. اچھا, دوسری بات یہ سر کہ جتنا ہمارا لوگوں کے سے تعلق ہو, بالکل, اس کو ہم عظیم تر مفاد میں لیں. میرا اگر کسی سے بہتر تعلق ہے تو یہ میرے خاندان کا یا میرے قبیلے کا نہ ہو, یہ میرے ملک کے لیے ہو. اجتماعی سوچ ہو, تب یہ بات آگے بڑھے گی. کیونکہ اگر اجتماعی سوچ نہیں ہے تو میں نے تو اپنے بھائی کے لیے کیا تھا, اپنے قبیلے کے لیے کیا تھا, تو ختم ہوگی بات. تو آگے نہیں بڑھی, وہ سمٹ گیا, وہیں لپٹ گیا, وہیں اچھا اسی کے ساتھ دفن بھی ہو گیا, بات آگے نہیں بڑھی. آگے بڑھی نہیں بات. تو اب وہ جو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا, سر یہ کیا ہوتا ہے, حب الوطنی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا مجھے اب پتہ نہیں چل رہا, پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں. میرے بچپن کے زمانے میں حب الوطنی جو تھی, اب تو نہیں ہے. اب تو ساری باتیں کرو اور اپنے پیسے جوڑو اور چلے جاؤ یہاں سے. تو 5 سال جو گزارنے والے لوگ ہیں, اگر وہ 100 سال کا سوچیں تو پھر تبدیلی آئے گی نا سر یہاں پر. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی سر. دوسری بات, جہاں تک ہمارے ابھی رشتوں کا بات ہو رہی تھی, بیوی کا اور شوہر کا اور گھر میں بچوں کا, تو ابھی رپورٹر مجھ سے پوچھ رہی تھی, ہم لوگ ایوارڈ دے رہے تھے ویمن امپیکٹ ایوارڈ. تو اس کے اندر ایک خاتون نے پوچھا ٹیلی ویژن کی کہ آپ کے خیال میں جو کہتے ہیں کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں نے کہا بی بی, ہر کامیاب آدمی کے پیچھے 2 عورتوں کا ہاتھ. ایک وہ ماں جو اس کو 27 سال کا کر کے آپ کو حوالے کیا. اب وہ سارا کریڈٹ بیوی کو تو نہیں دیں گے, لیکن بیوی کا بڑا رول ہے سر اس کا. اسی طرح ہر عورت کے پیچھے 2 مردوں کا ہاتھ ہے. بالکل ہے. ایک اس کا ابا, باپ اس کا شوہر, اور اس کا پھر شوہر ہے نا سر. اس میں ہے نا سر ایسا. اب اگر کسی ماں نے بہتر تربیت نہیں کی, لاڑ پیار میں خراب کر دیا, تو وہ بہترین شوہر نہیں بننے والا. پھر وہ باپ بھی مشکل سے ہی خراب ہوگا. جی, اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہے بدتمیزی سے ماں سے بات کرتے ہوئے, تو وہ یہیں تک محدود ہے کہ میری ماں کو تکلیف پہنچائی. یہ سوچ نہیں رہا ہے وہ عظیم تر مفاد میں کہ مجھے ایسا باپ شوہر نہیں بننا ہے میرے باپ. اب وہ چیز ریپیٹ نہ ہو. جی, میں ایسا شوہر نہیں بنوں گا جیسے میرا باپ, کیونکہ شعور کی کمی ہے, اس لیے سوچ نہیں رہا. اس لیے وہ سوچ نہیں رہا کہ اس کے علاوہ بھی دوسرا راستہ ہے. اب وہ صرف اپنی ماں کی عزت کرے گا, مگر اس عورت کی عزت نہیں کرے گا جو اس کی بیوی بننے جا رہی ہے نا سر. تو عظیم تر مفاد میں کیا ہے سر کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے رشتے جن سے ہم زندہ ہیں. مطلب حالانکہ 180 ڈگری پر اس کو پورا کا پورا زاویے پر مڑ جانا ہے. جو اگر باپ یہاں پر کھڑا تھا برائی پر, تو اس کو اچھائی کی طرف جا کر کے ایک دم کر کے تو دیکھے, پھر اس کی اولاد بڑی اچھائی کرے گی, ہے نا سر. اچھا پھیلنے آگے وسیع تر مفاد میں آگے معاشرے میں پھیلتی چلی جائے گی. اب یہاں پر ایک کوچ کا رول دیکھیے. اگر میرے دادا نے میرے باپ کو ڈانٹا, میں بھی کھڑا ہوا, گھوم رہا ہوں, کھیل رہا ہوں, نیکر پہن کے بھاگ رہا ہوں, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا ابا ریئیکٹ کیسے کر رہا ہے میرے دادا کو. اگر وہ ترکی جواب دے رہا ہے تو میں بھی ایسی سیکھ لوں گا. مگر میں کہتا ہوں میرا سر جھکا دیا, اگر سر جھکا کے میرے ابا کھڑے رہے تو میرے دادا ڈانٹتے رہے, میری ریت بھی یہی رہے گی, میں بھی ایسے کروں. اور پھر میرا بیٹی ایسے, جیسا دیکھتا ہے ویسے کرتا ہے, جیسا بتاتے ہیں ویسا نہیں کرتا. بتانے میں کیا سر کہ آپ بول رہے ہیں نا, اس سے کیا فرق, سنا نکل گیا, کچھ دیکھا نہیں. تو آپ کا جو قول ہے ویسی فیل, لیکن فیل تو بتائیے جیسا قول ہے, لیکن قول الگ ہے, فیل الگ ہے. ہم بات ہی آگے نہیں بڑھ رہی سر. یعنی بڑے اچھے سے اسکرین پر بیٹھ کے مائک پر بول کے گئے, اس کے بعد گھر جاتے ہی یہاں تو بڑے اولیاء صفت بن کر کے بات کری, اور جاتے گھر میں بھوت ہو گئے. تو پھر تو ممکن نہیں ہے اس کے بچے مہابھوت ہو جائیں گے. ہاں بالکل ہے نا. اور وہ پھر ٹریننگ تو نہیں ہوئی, تربیت نہیں ہوئی ہے نا سر. اب جو ہمارے پاس ایک لائف کوچ کا تصور ہونا چاہیے, وہ نہ ہو جو ویسٹ کی لٹریچر پڑھ کے یا وہاں سے ٹریننگ ہو کے بن رہا ہے. کیا بات, وہ بھی بہت اچھی باتیں کر رہا ہے, اس میں کوئی نقصان دہ بات نہیں بتا رہا ہے, لیکن وہ باتیں نہیں بتا رہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہماری شخصیت کا حصہ ہو جانا چاہیے بڑے ہوتے ہوتے. بالکل ہے. اور وہ ہماری شخصیت کا حصہ پتہ نہیں 70 سال میں ہوتا ہے, 60 سال میں ہوتا ہے کہ نہیں. کبھی ادراک آ گیا,
تو ہو گیا, کہیں کوئی بتی روشن ہو گئی, چھوٹا سا دھیما سا دیا جل گیا, کہیں ہلکی سی ایک لکیر آئی روشنی کی, کچھ بات سیکھ لی, ہاں اچھا یہ بھی تھا, ہم نے نہیں سیکھا, اب 70 برس ہو گئے, اب کیا کریں گے, ہے نا سر. آپ پیچھے تو ساری پوری کی پوری جو ہے نا وہ سرنگ کھود کے آ گئے, برباد کر کے آ گئے, آدھی گرائی ہے. اصل چیز تو تھی سرنگ ساری کی ساری پلاسٹر ہونی تھی, اسی میں سے تو دوسری نسل آنی تھی. کیا بات کیا ہے نا, تو وہ غارت ہوئی پڑی. اب وہ بچہ کسی سنگلاخ چٹانوں پر سے آئے گا, آدھے گر جائیں گے, آدھوں کی کردار سازی ہو پائے, آدھے کا کردار برباد ہو گیا, آدھا پہاڑ سے گر گیا, تو کیا بچا. بالکل ایسے ہو رہا ہے نا. اب جب باپ یا دادا شکایت کرتے نا کہ تم مجھے وقت نہیں دیتے ہو, تم اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ مجھ سے بات نہیں کرو گے, تو یہ ساری باتیں, تو اب چاہیے کہ کھانے پہ ایک دفعہ بیٹھ جائیں روزانہ, ایک کھانے, کیونکہ سب مصروف ہیں. پہلے اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ ابا انتظار کرے بیٹا آئے گا اور آپ کی چارپائی پہ بیٹھ جائے گا اور گپ لگائے گا, ایسا نہیں ہوتا. میرے بچپن میں تو ہوتا تھا, بغیر ابا کے آئے ہوئے کھانا نہیں ہوتا تھا, ابا آ جائیں کھانا ملے گا. اب کم از کم ایک وقت تو کھانا ساتھ کھا لیں. پلس یہ جو بیٹھنے کے اثرات ہیں, جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو ان کی فزیکل پریزنس ہے اس کے بھی اثرات ہیں بہت بڑے, کیونکہ وہ جو ایک اورا ہے اس کی جو فریکوینسیز ہیں ساری ہماری ایک دوسرے سے شفٹ ہو رہی ہیں, منتقل ہو رہی ہیں. جی اچھا, اب یہ جو ہماری شخصیت میں ٹرانسفارمیشن آ رہی مسلسل آ رہی جی, ہم دیکھ رہے ہیں نا باپ کیسے نشست برخاست. جی, کیونکہ صحبت کا اثر صرف باتوں سے نہیں آ رہا نا, صرف وہ کہتے ہیں نہیں صرف بیٹھنے سے ہی آ جاتا ہے, لوہار کے پاس اور ادھر فروش کے پاس, جیسے کے پاس بیٹھیں گے ویسے. تو اسی طرح جو خوبصورتی ہے, خوشبو ہے شخصیت کی, وہ بھی ساتھ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بزرگان دین ہیں, ان کے پیچھے لوگ سے بیٹھے رہتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں, بس بالکل یہی ہے نا. اچھا, بس ایک آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ بھی بیٹھ کر پوچھیں کیا کرتے ہو تم آج کل, کیسے تمہارے پاس ٹیکنالوجی چل رہی ہے. وہ سوال کرے گا آپ کے زمانے میں تو ٹیلی ویژن نہیں تھا تو آپ کیا کرتے تھے, وہی بڑا مزہ آتا تھا ہم کو بغیر ٹیلی ویژن. بڑا اب تم کیسے مینٹین کرتے ہو, وہ بھی تو بتایا بچہ اپنا, ہے نا. تو پھر اس کو بھی شوق ہوگا, بچے کو بھی, کہ میرے ابا بہت دور نہیں گئے مجھ سے, وہ بھی چاہ رہے مجھ سے بات کریں. تو یہ شیر و شکر ہونا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری, بہت ضروری. اور یہی ہمارا کوچ ہے جو لائف کوچ بنے گا سر. میں اپنی یاد کرتا ہوں, میرے نانا, میرے والد, میری والدہ, یہ میرے لائف کوچ تھے, جنہوں نے اتنی بات سکھا دی کہ منہ کب اور کیسے کھولنا ہے. کیا بات. اگر تمہارے بس میں نہیں ہے مت منہ کھولو, سن لو, سننے سے بہت کچھ مل جائے گا, بولنے سے بلکہ گنوا دو گے اپنی شخصیت بھی گنوا دو گے. دوم یہ بتاتے تھے کہ تخم تاثیر صحبت کا اثر, تو اس بات کو باندھ لیا کہ اگر آپ کے پاس بہت بڑے یار سردار کی اولاد ہے لیکن ٹھیک ہے, لیکن صحبت کا اثر آپ وہ سب مٹا دے گا. تخم کی تاثیر تو اندر ہی اتری رہے گی لیکن صحبت کا اثر نظر آئے گا. بالکل. دوم ماں نے یہ کہا کہ لڑکیوں کی نہیں لڑکوں کی بھی عزت ہوتی ہے, اگر آپ کی ایک دفعہ عزت گئی تو پھر معاشرے میں آپ کی کوئی حیثیت, کوئی مقام نہیں. باندھے بیٹھے رہے اپنے آپ کو اس چیزوں سے. کہا کہ سرہانے نہیں بیٹھنا, بڑے جب بات کر رہے ہیں تو منہ نہ کھولنا, بڑوں کے سرہانے نہیں بیٹھنا, بڑے جب بڑوں کے سامنے سے پہلے نہیں بیٹھنا, پیر ان کی جانب نہیں ہونے. یہ وہ سب لائف اسکلز تھی جو وہاں سیکھ رہے تھے. ہمیں تو یعنی اچھا, اب ان کو بھی کوئی مدرسوں سے نہیں سیکھا تھا, سینہ بسینہ پتہ نہیں 1000 سال سے یہ تہذیب چلی آ رہی تھی. یہ تہذیب دم توڑ گئی, اسکرین میں کھو گئے, ٹیکنالوجی میں کھوئے, اور ہم نے بھی کہہ دیا یار ٹھیک تو لے گا وہ یہاں سے, اتنی تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ہم نے بھی, یہ میری اپنی غلطی ہے کہ میری اپنی نسل کو, لیکن جب میں اپنے بچے کو سمجھاتا ہوں تو وہ شاید وہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پرانی باتیں کر رہے ہیں, جب بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا. تو ہم تو کہتے تھے ہماری زندگی کلر تھی, تمہارا ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ ضرور تھا, ہمارا ٹیلی ویژن, لیکن ہماری زندگی بڑی کلرفل تھی. ہر چوراہے پر کوئی نہ کوئی بزرگ بیٹھا, کوئی نہ کوئی لطیفے قرینے سے سکھانے کی, اور کوئی نہ کوئی اچھا بڑی مزے سے کہہ دیا کرتے تھے. جب ہمارا چھوٹا بھائی اپنی کچھ بھی باتیں انشن کہنا شروع کرتا, کہنے میاں دھول میں لٹ نہ چلاؤ. تو ہم نے کہا یہ دھول میں لٹنا چلانے کی, اچھا کیا بات ہوئی. کہنے لگے یہ اسے کچھ پتا نہیں کہ کس سمت میں جانا ہے, بس یہ دھول میں لٹ چلا دی کہ چومکھی, اور اب نہ اس کی اپنی ناک پہ بھی لگ رہی ہے, اپنے کاندھے پہ بھی لگ رہی ہے, اب اپنے آدمی کو بھی لگ رہی ہے چومکھی. تو میں نے وہ اتنی وہ میں نے اب چن کر رکھ لی. کب یہ بات 12-13 برس کی. ہمارے ٹیوشن کے ماسٹر تھے, ماسٹر افتخار, یہ ان کے والد
وہ ریٹائر تھے, وہ ایکسائز پولیس میں تھے, تو وہ اکثر اخبار پڑھ رہے ہوا کرتے تھے, تو ان کے ساتھ بلا وجہ چھوٹے لڑکے بیٹھ کر کے ان کے ساتھ سیاست کی باتوں پہ اور ان پہ باتیں کرتے تھے. تو پھر وہ ادھر کی ادھر کی جب ہانکنا شروع کرتے تھے تو کہتے تھے میاں نہ دھول میں لٹ چلاؤ اور نہ ہی تم چومکھیا کرو. تو میں نے کہا چومکھیا وہ نہیں سمجھ میں آئی. کہنے چومکھیا یہ کہ اس طرف بھی لاٹھی چلاتا ہے اس طرف بھی لاٹھی چلاتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے کو پڑ رہی ہے یا ہم دوسرے کو پڑ رہی ہے یا اپنی ناک پہ پڑ رہی ہے. بڑی پیاری باتیں تھی, صحیح کہا مجھے بڑی چیزیں آج آپ کی وجہ سے نکل آئی. یہ بڑی اچھا, یہ جو پرانے جو فریزز تھے جو حزب المثال تھے یا جو کہنے کے طریقے تھے, استعارے تھے, وہ اس لیے تھے سر کہ وہ اردو کا ہم برت رہے تھے. بالکل جی, ہے نا. اب ہم اردو برت نہیں رہے. نہیں, اب اردو صرف اتنی ہے کہ آپ نے لسی خرید لی پرچون کی دکان سے, چلے گئے, جوتا لے لیے, کپڑے لے لیے, بس. اس کے بعد ہم اردو ہماری ہے وہ 30-35 الفاظ کی ووکیبلری, آنا جانا کھانا بیٹھنا بس, ہے نا. بس تو ہر زبان کی 2 زبانیں ہوتی ہیں. جی ہاں, ایک عام زبان عام فہم جی, اور ایک ادبی زبان. ادبی زبان ہم نے سیکھی نہیں ہے, وہ چھوڑ دی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن نہیں, ہمارے پاس جو روایتیں چلیں گی. ہم جاپان کو دیکھیے کتنا انٹیکٹ ہے اپنی روایتوں. جی ہاں, فرانس ہے نا سر, یہ وہ کوریا, بالکل یہ وہ لوگ ہیں جو انٹیکٹ ہیں. جاپنیز لوگ جو سویڈن ناروے میں رہتے ہیں وہ بات جاپان کی کرتے ہیں بہت عمدہ, اور اپنے ہی گروہ میں رہتے ہیں, ملتے ضرور ہیں. تو ہر چیز کی روایت کو پرزرو کرنا, کیا بات, وہ بڑا ضروری ہے, بڑی ضروری چیز ہے. اب وہ ہر جنریشن کا فرض ہے کہ پرزرو کرے, اس کو پرزرو کرے, تاکہ وہ آئندہ اس کو ٹرانسفر کرے, یعنی وہ ٹرانسفر کرنے کا ایک فائدہ ہے. جزاک اللہ, بہت عمدہ باتیں ہوئی آج, بڑا ہم نے استفادہ حاصل کیا اور ہمارے سننے والے بھی ابھی بھی تڑپ رہے ہیں, لیکن وقت ختم ہو چکا, وقت کا دامن بالکل سمٹ گیا. ایک الرٹ بھی آ گیا اور وہ کہتے ہیں کہ فراز ایونیو مین راشد ناز روڈ جوہر موڑ کی جانب جو سڑک جا رہی ہے اس میں سیوریج کا پانی مین روڈ پر آ گیا ہے, تو جناب بہت احتیاط کرنی ہے. ملینیم سے کی جانب جوہر موڑ کر ٹریفک کی روانی ذرا متاثر ہے, تو ذرا احتیاط کرنی ہے. یہ الرٹ کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کریں. جزاک اللہ, اور جلد ہی ایک نشست اور کیونکہ وہ پبلک ڈیمانڈ آ گئی ہے انشاءاللہ. تھینک یو, شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی. جزاک اللہ, تھینک یو جی. یہاں سے لیتے ہیں آپ سے اجازت اسی پیغام کے ساتھ کہ سیکھتے رہیے, سکھاتے رہیے, تہذیب بھی سیکھیے, قرینہ بھی سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے. یہاں سے اللہ حافظ.